सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह सलामत एक रात सोकर उठे, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बादशाह सलामत एक रात सोकर उठे तो बड़े फ़िक्रमंद थे। वज़ीर ने जब बादशाह का मूड ख़राब देखा तो वजह पूछ ली। बादशाह सलामत ने बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा है कि उसके सारे दांत टूट कर गिर पड़े हैं और ये ख्वाब भी सुबह के वक्त देखा। अब परेशानी इसलिए हो रही है कि मशहूर ये है कि उस वक्त देखे जाने वाले ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं। अब पता नहीं इस ख्वाब की ताबीर क्या है कि सुनकर वज़ीर ने कहा कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, अभी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को बुलाकर इसका पता करा लेते हैं। जब बादशाह ने ख्वाब की ताबीर बताने वाले को अपना ख्वाब सुनाया तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, इसकी ताबीर ये बनती है कि आपके सारे घर वाले आपके सामने मरेंगे। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से में उसने ताबीर बताने वाले को कत्ल करा दिया। लेकिन परेशानी वहीं की वहीं रही कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है। फिर एक और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को बुलाया गया। बादशाह ने उसे ख्वाब सुनाया तो उस शख्स ने जो ताबीर बताई वही ताबीर थी जो पहले शख्स ने बताई थी। लेकिन अब आप हैरान होंगे कि बादशाह उसकी ताबीर सुनकर, जो कि वही थी जो पहले वाले ने बताई, खुश हो गया और उसे हीरे जवाहरात से माला माल कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स ने बादशाह को क्या कहा होगा जो बिल्कुल पहले वाले शख्स की तरह हो, लेकिन फिर भी उसे इनाम से नवाजा गया। मैं बताती हूँ आपको। उस शख्स ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ख्वाब की ताबीर ये है कि आप माशाल्लाह अपने तमाम घर वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएंगे। अब देखा, आपने बात एक ही थी। अगर बादशाह अपने घर वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएगा तो उसके सारे घर वाले उसके सामने विफात पाएंगे। सिंपल सी बात है। अब दूसरी तरह अगर कहें तो बादशाह के सारे घर वाले उसके सामने मरेंगे, जैसा कि पहले ताबीर वाले ने बताया। यानी मतलब एक ही बनता है, बात एक ही है, लेकिन बयान करने में, अल्फाज में बड़ा फ़र्क है। इसीलिए कहते हैं कि आपका बोला गया एक एक लफ्ज़ किसी दूसरे के लिए मरहम भी बन सकता है और वही लफ्ज़ ज़ख़म भी बन सकता है। ज़ख़म भी देते हैं अल्फाज, मरहम भी बनते हैं। आपका इंतखाब किया हुआ ये मरहम है या ज़ख़म है, ये इख्तियार आपके हाथ में होता है। अब बात करते हैं मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो सिचुएशन है उसकी। यहाँ अपोजिशन का काम हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना है ताकि वो बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सके। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन ये काम करती तो है, लेकिन वही एग्जाम्पल मरहम की बजाय ज़ख़म लगाने वाले अंदाज में करती है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अवाम ने इसे इतना मैंडेट नहीं दिया कि वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाती। अब शायद यही वजह बनी कि अपोजिशन अब तक कह लें कि हसद कर रही है कि हुकूमत उनको क्यों नहीं मिली और कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती जिसमें हुकूमत पर बेजा तनकीद ना कर सके। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी, वाज़े करना चाहूँगी कि अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद के ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बल्कि बार बार कहती हूँ कि जो अपोजिशन तनकीद करती है ना हुकूमत पे, और फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होती, वो आइडियल और परफेक्ट अपोजिशन होती है। अगर तनकीद इस्लाह के लिए हो तब तनकीद बराए तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। तनकीद बराए तनकीद के मैं खिलाफ हूँ, फ़ायदा ही नहीं है ना। तनकीद किए जा रहे हैं, हल तो बताएं। तनकीद किए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ आप बुरे हैं, आप बुरे, मैं कैसे बताऊंगी कि आप अच्छे कैसे बन सकते हैं? फिर आप कोई हल भी बताएं, तजवीज़ करें या इस्लाह करें उस बंदे की जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं। बल्कि जब आप तनकीद कर रहे हैं उल्टा उसका नुकसान हो रहा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यानी गलत को गलत, दुरुस्त को दुरुस्त कहने वाला एक सच्चा इंसान होता है। जो दुरुस्त को भी गलत कहता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसने आंखों पर तासुब की कह लें या फिर हसद की ऐनक लगा रखी है। अभी आज की बात नहीं है, कोई मामला हो आप देख लें, हमारी अपोजिशन हर वक्त जली कटी सुनाती है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है। एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुनना, उसको बर्दाश्त करना जमहूरी होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। सबसे बड़ी, कोई कहता है ना मैं जमहूरी हूँ, देखें कि प्रैक्टिकली कितना जमहूरी है। अब तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह हमारी ज़रूरत है, बल्कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। तनकीद का मकसद किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, झूठा साबित करना नहीं होता, बल्कि उसकी इस्लाह करना होता है, उसमें निखार पैदा करना होता है। होना क्या चाहिए कि आप अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखें और फिर तनकीद करें। अपनी राय का इजहार मुआशरे में बेहतरी के लिए किया जाए तो उस राय या तनकीद को तामीरी तनकीद कहा जा सकता है। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इख्तिलाफ
کسی کو درست راستے پر لانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر تنقید کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اپنے مخالف کو کسی طرح دبا دیا جائے, اس کو نیچا دکھا دیا جائے, تو یہ تو غلط ہو گیا نا. اب جہاں ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہ کیا جائے اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں عقل کھولوں, بس میرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا, تو وہاں کبھی کبھی آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی, بلکہ کبھی بھی سدھار نہیں آ سکتا. وہاں بگاڑ آئے گا, انتشار آئے گا, سمپل سی بات ہے. اور بدقسمتی سے ہماری سیاست بھی آپ کہہ لیں کہ اسی ڈائریکشن میں سفر کر رہی, اسی سمت میں سفر کر رہی ہے. اب قومی اسمبلی میں یہ بات بہت بار دیکھنے میں آئی کہ اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی کی وجہ سے مقدس ایوان, جس کو مقدس ایوان کہا جاتا ہے, مقدس ایوان مچھلی بازار بن جاتا ہے. ایک بار نہیں, بڑی بار ہوا. اور وہ قیمتی اجلاس جس پہ قومی خزانے کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, وہ اجلاس بغیر کسی مقصد, بغیر کسی حاصل وصول کے ختم ہو جاتا ہے. اور عوام یہی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ شاید اس اجلاس میں ان کے بھلے کے لیے شاید کوئی بات ہو جائے, شاید کوئی قانون سازی ہو جائے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ ہم سب کے لیے اس مقدس ایوان میں ہر کوئی اپنی کہہ لیں کہ عجیب و غریب دلیل سے عوام کو حیران کر دیتا ہے. قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ایوان کی کارروائی چلاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ اپوزیشن اس کے عہدے کے وقار کا خیال بھی نہیں رکھتی. اب آج جو قومی اسمبلی کا اہم اجلاس تھا, ناموس رسالت کے اہم معاملے پر, اس اہم اجلاس میں ایسا ہی منظر دیکھنے میں آیا جس میں اپوزیشن کے رکن نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے اپنی بات منوانا چاہی. اب آج قومی اسمبلی میں ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی جس میں فرانسیسی عمل کی مذمت کی گئی. اس معاملے پر ہم سب کو ایک ہونے کا پیغام دینا چاہیے تھا, کیونکہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے, معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں ایک ہونے کا پیغام دینا چاہیے تھا کہ اس پر ہماری سب کچھ, ہمارا قربان, ہماری عزت, آبرو, شان و شوکت, جان و مال, سب کچھ قربان ناموس رسالت پر. ہر مسلمان کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا ہے. آج انہی کی ناموس کے حوالے سے حکومت نے کہاں اجلاس بلایا تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس پر اکٹھے ہوتے, لیکن افسوس کہ لیگی رہنما شاہد کاکان عباسی صاحب نے اس موقع پر بھی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا. اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا کہ میں آپ کے منہ پر جوتا مار دوں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے, بغض ہے, سیاست ہے, کیا ہے؟ یہ یہی بتا سکتے ہیں بہتر. لیکن اس کے باوجود اسد کیسر صاحب کا بڑا ظرف دیکھیے کہ انہوں نے شاہد کاکان عباسی کو ایوان سے خطاب کرنے کا موقع دیا. اب حکومت اتنے حساس معاملے کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے, تو معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ اپوزیشن کا یہ رویہ معاملہ سلجھانے والا بلکہ معاملے کو بگاڑنے والا رویہ ہے. کلعدم مذہبی تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو کر حکومت کا ساتھ دیتی, لیکن اپوزیشن نے اسے حکومت پر تنقید کا سنہری موقع جان لیا اور اس معاملے کو بھی حکومتی نااہلی سے جوڑ دیا. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کلپ چلائیے گا ذرا. اچھا, یہاں پہ نا وہ والا معاملہ ہو گیا نا کہ انسان کو اپنی بڑی بڑی لمبی چوڑی غلطی بھی غلطی نہیں لگتی, لیکن کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی لگتی ہے. لیگی رہنما فرما رہے ہیں کہ حکومت نے اس حساس معاملے پر بہت بڑا بلنڈر مارا ہے اور معاملات کو بہتر انداز میں حل کرنے کی بجائے ان کو مزید خراب کی ہے. اب میں یہاں ذرا بتانا چاہوں گی کہ ایک لیگی رہنمائی تھے جو کالعدم تنظیم کے سربراہ کو بتا رہے تھے کہ عمران خان نے تو دھرنے اور احتجاج کی سیاست کے ذریعے داؤ لگا کر اقتدار حاصل کر لیا, لیکن یہ جواب یہ جو ہے نا یہ اب آپ دیکھیں احتجاج جو ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اب ذرا مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کا کون سا مثبت رویہ تھا جو اس نے اپنایا تھا؟ یہی نہیں بلکہ یہ کیا فرما رہے ہیں, یہاں تک کہہ رہے ہیں لیگی رہنما کہ عمران خان صاحب کا جیسا کرنی ویسے بھرنی والا حال ہو رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن کے بقول عمران خان صاحب نے سڑکوں کی سیاست, دھرنا سیاست کی بنیاد رکھی ہے. اگر یہ سوچ ہو کہ دوسرا جیسی غلطی کرے گا تو اس کو سزا دینے کے لیے ہم بھی ویسی غلطی کریں گے, تو پھر معاشرے میں کیا آئے گا؟ تباہی آئے گی, بہتری تو نہیں آ سکتی. اچھا, آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں. ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ حکومت نے اس معاملے کو بہت برے طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے. چلیں, اگر حکومت نے مس ہینڈل کیا تھا تو پھر آپ کے دور میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا کیا تھا؟ وہ مس ہینڈل نہیں کیا گیا تھا. لیکن سوچ دیکھیں موصوف کی کہ انہوں نے موجودہ ہنگامی صورتحال کو سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے 10 واقعات سے بڑا قرار دے دیا. جیسے کہ میں نے اس کلپ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا, رانا صاحب نے کسی بات کا اعتراف کیا, یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا اعتراف ہے جو بلاخر کسی نہ کسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ لیگی رہنما کے منہ پر آ ہی گئے. یعنی وہ مان گئے ہیں کہ ان کے دور میں ہونے والا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, بلکہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو نہتے شہریوں کے ساتھ پیش آیا تھا.
یہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ حکومت نے کلید مذہبی تنظیم کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. سنے نا آپ نے کہ کہاں تک کہہ گئے. اگلا کلپ چلائیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. دیکھا آپ نے, عوامی رہنما وہ ہوتا ہے جو عوام کا فائدہ سوچتا ہے, ملک کی سلامتی کا خیال رکھتا ہے, لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ یہاں بھی سیاست کو آگے رکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی کم از کم میرے خیال سے یہاں پہ یہ جو سیاسی موقع پرستی دکھانے کی بجائے حالات کی سنگینی کو دیکھنا چاہیے. لیکن اتنے سنگین مسئلے پر انہوں نے کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا, سن لیا آپ نے. ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر کالعدم مذہبی تنظیم جنازے لے کر اسلام آباد کی طرف گئی تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہاں ناظرین مجھے وہ ایف اے ٹی ایف والا معاملہ یاد آیا, شاید آپ کو بھی یاد آیا ہو, جس میں اپوزیشن نے حکومت کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے جانے کے لیے مدد کی بجائے الٹا پاکستان کو بلیک لسٹ میں منتقل کرنے کی, آپ کو یاد ہوگا, سر توڑ کوشش کی تھی. حالانکہ اپوزیشن کے بقول وہ پاکستان اور اس کے عوام کی محافظ ہے. تو پھر میرا سوال کرنا یہ بنتا ہے کہ کیا ایسے ہوتے ہیں محافظ جو اپنی معیشت کو بچانے کی بجائے اس کو مزید ڈبونے کی کوشش کرتے نظر آئے؟ اور اگر پھر اپوزیشن کے اس رویے پر کوئی بات کرے تو پھر کہتے ہیں جی ہماری تو حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ پورا ملک ایک حساس معاملے سے دوچار تھا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اپوزیشن حکومت سے ذاتی رنجشیں بھلا دیتی, ملکی مفاد کے لیے ایک ہو جاتی اس معاملے پر. لیکن حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ اپوزیشن اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہے, حکومت کو گھر بھیجنے کی منصوبہ بندی کرنے لگی. اگر مظاہرین اسلام آباد چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ صرف پاکستان کا نقصان ہوتا اور ملک دشمن قوتیں یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتی. کیا ہمارے رہبر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے چکر میں یہ بھول گئے کہ ان کے رویوں سے دشمن ملک سب سے زیادہ خوش ہوگا؟ جیسے کہ بھارتی میڈیا نے پی ڈی ایم کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا. اچھا ایک اہم بات ذرا سنیے گا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حساس معاملے پر ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. ذرا ان کا کلپ دیکھے گا, میں مزید بات کرتی ہوں. جی تو دیکھا آپ نے, سیاست چمکانے کے لیے کیسے ٹوپیاں بدلی جاتی ہیں. اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ جب سیاست گرم تھی تو سیاسی ٹوپی پہن کر پریس کانفرنسز کی گئیں. پی ڈی ایم کا سربراہ بن کر حکومت کو للکارا گیا, اداروں پر حملے کیے گئے, لیکن بات نہ بن سکی. اب یہ ایک حساس معاملہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے, ہمارے ایمان سے ہے, تو سیاست کی ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھ دی گئی. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب میں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایم ایم اے سربراہ کے طور پہ بات کر. وہی ایم ایم اے جس پر خود فاتحہ پڑھ چکے ہیں, اب ضرورت پڑنے پر پھر اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ سیاست چمکانے کی جستجو. جب ایک صحافی نے یہ پی ڈی ایم کے سربراہ سے سوال پوچھا کہ یہ اچانک سے ایم ایم اے کہاں سے زندہ ہو گئی, تو ان کے پاس اس بات کا جواب ہی نہیں تھا. تو لہٰذا کیا ہنستے ہوئے صحافی کے سوال کے جواب میں صرف یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی, اور بات گول کر کے یہ جا وہ جا. اب یہ جو پی ڈی ایم سربراہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے اس حساس معاملے پر جلتی پہ تیل کا کام کیا. چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ ایسا ہی کیا حکومت نے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر سوال یہ کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ لوگوں کے پاس اس مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو بتا دیں. میں یہ تانے دینا, الزام لگانا کیا ابھی بھی ضروری ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہیں, یعنی آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہو. اگلا کلپ چلائیے گا. اچھا جی, پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں بلایا, پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا, وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں آ کر تقریر کیوں نہیں کی, وزیر اعظم نے کمرے میں بند ہو کر قوم سے خطاب کیوں کیا, یہ ہیں ان کے شکوے اور شکایتیں. اب لیگی رہنما کیا کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرتے وقت اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. تو اس کے لیے میں ذرا عرض کرتی ہوں کہ ایک طرف اپوزیشن حکومت کو کہتی ہے کہ وہ ان حالات کی خود ذمہ دار ہے, لہٰذا حکومت اپنا کیا وہ خود بھگتے. اب دوسری طرف یہ اپوزیشن کا ایک دوہرا معیار کہ حکومت نے انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا. اب اس سارے حالات میں شروع سے اب تک اپوزیشن کیا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی؟ حکومت نے سوچا ہو کہ اپوزیشن کہیں اس میں بھی معاملات کو سدھارنے کے بجائے مزید پیچیدہ نہ کر دے, تو اس لیے حکومت نے اپنے بلبوتے پر مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرنے میں عافیت جانی ہوگی. اور وزیر اعظم بھی اس بات سے اچھے سے واقف تھے کہ اس معاملے پر اپوزیشن صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی کر رہی ہے. ذرا پرائم منسٹر کی کلپ چلائیے گا. سنا آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو, اور عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جی ہماری جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. وہ اس حساس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھ رہے ہیں.
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا، اسلامی ممالک کو خط لکھا، اور وزیر اعظم صاحب کی بات میں وزن ہے کہ اس مسئلے کو جذباتی ہو کر نہیں، بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، اس کے تحت نہیں، بلکہ مستقل بنیادوں پر اس کا پرماننٹ سولوشن آپ نے تلاش کر رہے ہیں، مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے وہ پورا زور لگائیں گے، مسلم ممالک کو ملا کر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اٹھائیں گے اس معاملے کو، اور اگر یہ ایسا کر جاتے ہیں تو صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اس لیے اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی میرے خیال سے اپنا دل بڑا کر کے پرائم منسٹر کا ساتھ دینا چاہیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے ہم نے حکومت اور ایک مذہبی جماعت جسے بعد میں کلندب بھی قرار دیا گیا، دونوں کے درمیان تکرار کی صورتحال دیکھی، اور اس میں سیکیورٹی داروں کے اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، کچھ شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن پھر مذاکرات کامیاب ہوئے اور معاملات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں۔ اچھا، مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر کے فرانس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور حکومت نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں پیش بھی کر دی ہے۔ لیکن ایک سوال کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں تو اس کے پاکستان کی معیشت اور سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ فرانس یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے، فرانس یو این سیکیورٹی کونسل کا بھی مستقل ممبر ہے، اور پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم حصہ ہے، اور اس حصے میں سے ایک بڑا شیئر یورپ ایکسپورٹس کا ہے۔ اب یورپی یونین نے پاکستان جو جی ایس پی پلس ہے اس کو بھی ایک سٹیٹس دے رکھا ہے، اور یورپی ممالک کا پوری دنیا میں ایک اہم مقام بھی ہے، اور پاکستان کیا ان ممالک سے اپنے تعلقات خراب کرنا برداشت کر سکتا ہے؟ سفیر کو بے دخل کرنا یا نہ کرنا یہ تو حکومت و پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس معاملے کے محرکات پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور ہم نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی آنچ آنے دے سکتے ہیں، اور نہ ملک کے وقار اور مستقبل پر۔ اب ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں اب کیا کرتی ہے، پارلیمنٹ سے آخر فیصلہ آتا کیا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں داود امین صاحب کو، جو سابق سفیر ہیں اور بطور سفیر فرانس میں بھی پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں، سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی فاروق سلیم صاحب نے جوائن کیا جو کہ اکانومی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک اینالسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں شاہد امین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ فرانس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بطور سفیر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور تعلقات ختم کرنے سے، آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوگا، بلکہ اس کے خاصے منفی نتائج ہوں گے جو کہ بڑے عرصے تک پاکستان کو بری طرح اس پہ اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے ویسے بھی دیکھیے خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، جذبات میں بہہ کے نہیں کیے جاتے۔ اور دوسری ایک سوال ایک اصول کا بھی ہے کہ کیا فیصلہ ہماری حکومت یا پارلیمنٹ کرے گی، یا ایک گروپ جو کہ جلاؤ گراؤ کر کے دباؤ ڈال کے حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ اگر آج آپ ان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آئندہ وہ کسی اور ایشو پہ آن کے جلاؤ گراؤ کر کے حکومت کو مجبور کریں گے، گویا کہ جو پارلیمنٹ کا ساورن رائٹ ہے، حکومت کا ساورن رائٹ ہے خارجہ پالیسی میں اور دیگر معاملات میں فیصلے کرنے کا، وہ ان سے چھین کر ایک موب کو دے دیا گیا جو جلاؤ گراؤ کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایک ماڈرن اسٹیٹ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیا جائے گا۔ تو نمبر ایک تو بات میں کہوں گا کہ اصول پہ آپ چلیے، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں وہ ہماری قومی مفاد میں ہوگا۔ دوسری چیز آپ ذکر کر چکی ہیں کہ فرانس ایک بڑا اہم ملک ہے۔ یقیناً ان کے صدر نے جو اسلام کے بارے میں بیان دیا تھا، رسول کریم کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی تھی جو ہمیں ناگوار گزری۔ یقیناً اسلاموفوبیا ایک فینومینن بنا ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور جو کوئی گستاخی رسول کی بات ہوتی ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہوتا ہی نہیں، ہم اس پہ بالکل ایک سختی کے ساتھ اس پہ ہم کاربند ہیں۔
لیکن سوال یہ کیا ہم ایک اکیلا اسلامی ملک ہیں دنیا میں یا 50-60 اور بھی اسلامی ملک ہیں؟ کیا ایران میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ ایک لے دے کے صرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور بھلا آپ دیکھیے کہ ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس سے کہو کہ معذرت کرے یا اس قسم کی بات کرے، وہ کہتے ہیں نہیں فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو فرانس بتا دیں خود بڑا ایک اہم ملک ہے، ہمیشہ سے اس کی ایک اثر رسوخ رہا ہے، پاکستان کو ایڈ بھی دیتا رہا ہے، پاکستان کا بڑا بائر ہے. تو پہلے تو آپ فرانس کی اہمیت کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں. دوسرے فرانس ای یو کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ بھی بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے، بلکہ ای یو بنائی جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں فرانس شامل ہے. تو گویا آپ ای یو کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بالکل ہی ناقابل قبول ہیں. جو کچھ بھی حکومت اس میں فیصلہ کرتی ہے امید ہے کہ قومی مفاد کو دیکھ کے کیا جائے گا اور اصولوں پہ کیا جائے گا. اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا اس قسم کے موب نے پریشر ڈالا کہ یہ فیصلہ کرو اور یہ پالیسی بناؤ، تو پھر آپ نے بہت ایک خطرناک روایت قائم کر دیں گے. آئندہ بھی جا کے ملک کو بڑا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں فاروق سلیم صاحب. آپ نے سنا شاہد امین صاحب کو بھی. اب پاکستانی معیشت کا یورپ سے کہاں تعلق ہے، اور اگر فرانس اور یورپی ممالک سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس صورت میں پاکستان کی معیشت پر، اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے اثرات کی بات کر رہے ہیں، معیشت کی بات کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسپرٹ اس پہ بیٹھے ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ اگر کسی ایک دھڑے کی بات سن کے فرانس کے ساتھ ہم تعلقات خراب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کل کو کوئی ایک اور دھڑا کہے گا کہ امریکہ کے خلاف بھی ہمارے بہت سارے عزائم ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات ختم کر دیں. کچھ مہینوں کے بعد کوئی ایک اور دھڑا آ جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ برطانیہ سے بھی اپنے تعلقات ختم کر دیں. تو کیا ہم ان دھڑوں کی سن کے دنیا بھر سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہماری حکومت سے ہو رہی ہیں. دیکھیے نومبر کے مہینے میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا ایک پارٹی کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ حکومت خود معاہدہ کر بیٹھتی ہے کہ ہاں ہم یہ چیز آپ سے اگری کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو مجھے یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ انٹرنل پالیسی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو، حکومت کے پاس کوئی کریڈیبل قسم کی، کوئی ٹھوس قسم کی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہ کوئی کھوکھا نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے چلانی، یہاں پہ ریاست پاکستان کا کاروبار چلانا ہے. اور معاشی ٹیم کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ ایک معاشی ٹیم آ رہی ہے جو اسد عمر کے صاحب کی لیڈرشپ میں ہوگی. 8 مہینے انہوں نے کام کیا، پھر حفیظ شیخ صاحب کو لے آیا گیا، پھر سنائی گیا کہ وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، پھر اچانک ان کی چھٹی کر دی گئی. تو پہلے ٹیم تشکیل دی جاتی ہے، پھر وہ ٹیم بیٹھتی ہے، وہ منصوبہ بندی کرتی ہے، پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، اور پھر کوئی نتائج سامنے آتے ہیں. ابھی 50% وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کا گزر گیا، تقریباً 32 مہینے ختم ہونے کو ہیں، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ معاشی محاذ میں ایک ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے. تو ابھی ٹیم تشکیل دی جائے گی، پھر وہ منصوبہ بندی کرے گی، پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل ہوگا. تو جو باقی 2-2.5 سال بچے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اس میں کسی قسم کے کوئی نتائج سامنے آنے کی امید نہیں، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو یا وہ معیشت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ تو ویسے خود حکومتی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں تو آپ بڑا بہتر تجزیہ دے سکتے ہیں. اچھا شاہد امین صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان اگر فرانس کے جو سفیر ہیں ان کی ملک بدری کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرانس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یقیناً فرانس نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات بگڑیں، اور میرا اپنا تو اندازہ یہ ہے کہ اگر کوائٹ ڈپلومیسی کی جائے تو فرانس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے ہمارے جب عوام کے خاص طور پہ جذبات بڑے مجروح ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالیں، کوئی اظہار افسوس کریں یا کوئی ایسی بات کریں جیسے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے جو بیانات دیے ہیں ان سے پاکستان میں کس قدر لوگوں کو صدمہ پہنچا ہے. تو اس طریقے سے کوئی طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے، کوئی ایسا امپاسبل پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ فرانس میں ایک ہمکا ان کے دماغ میں ایک بیٹھی ہوئی ہے بات کہ آزادی رائے پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے.
تو ہم نہیں کہتے کہ آپ آزادی رائے کو پہ کوئی بندش لگائی جائے، لیکن آزادی رائے کا مطلب یہ تو نہیں ہے مثال کے طور پہ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دو، یا کسی کی بے عزتی کرنا شروع کر دو، یا کسی پہ جھوٹے الزام لگانا شروع کر دو. کہیں نہ کہیں ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ آزادی رائے میں کیا چیز شامل ہے اور کیا چیز نہیں شامل ہے. کسی مذہب کے بنیادوں پر یا خاص طور پہ ایک عظیم شخصیت کے بارے میں توہین آمیز لفظ استعمال کرنا جو ہے یقیناً آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا ہے. اس میں بات چیت کی بالکل گنجائش ہے. وہ کوئی پاگل لوگ تو نہیں ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی عقل بند ہے، وہ کچھ نہیں سمجھیں گے. ان سے بات چیت کی جائے تو ہمارے وزیر اعظم کی پوزیشن صحیح ہے کہ ایک تو ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، دوسرے دیگر اسلامی ممالک کو مل کے ایک مشترکہ پوزیشن لینی چاہیے تاکہ اگر دباؤ بھی ڈالنا ہے تو اس کا اثر ہو. صرف پاکستان کا دباؤ ڈالنے سے اثر نہیں ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، میرے خیال میں فرانس کو تو نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو ایک لحاظ سے آپ ایک قسم کی اپنی ہی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا شوق ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو اس بارے میں ایک واضح اور اصولوں پہ مبنی ایک پوزیشن لینی چاہیے. چلو پارلیمنٹ میں چلا گیا معاملہ، اگرچہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، تو کل اس پہ ووٹنگ کر کے اس تحریک کو رد کیا جائے، ووٹوں سے اس کو رد کیا جائے تاکہ جو اگریمنٹ تھا وہ بھی پورا ہو جائے اور فرانس کے ساتھ نقصان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب یہ تمام اسلامی ممالک کو ساتھ لے کر یہ کیمپین چلائی جائے، اگر ایسا ہو جاتا ہے مطلب بڑے لیول پر تو بڑی بات ہو جائے گی، بڑی اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم؟ کیونکہ مقصد تو تمام لوگوں کا ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں. پوری مسلم امہ، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں رہتا ہے، کوئی فرق تو نہیں نا. مسلمان تو سب ہیں اور نبی سے محبت تو سب کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے چاہت آپ کی اور میری چاہت، اور دوسری چیز ہے پریکٹیکل زمینی حقیقت کیا ہے. دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے تابع نہیں ہے. ہمیں آپ نے پلیٹ فارم کی بات کی کہ OIC کو اکٹھا کیا جائے یا یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ایسی کوئی بات چیت لائی جائے. سارے مسلم ممالک جو ہیں ان کے اپنے اپنے الگ الگ مفادات ہیں. ان کے اپنے یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. تو آپ کی اور میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ سارے مسلم ممالک جو ہیں، جو امہ ہم کہلاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ اکٹھے پریکٹیکلی ہو نہیں پائیں گے کیونکہ ان کے معاشی مفادات، ان کے اسٹریٹجک مفادات جو ہیں وہ سب الگ الگ ہیں. ہم نے پاکستان کا مفاد ان سب چیزوں میں ملا کے سوچنا ہے کہ پاکستان کا معاشی مفاد کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھول نہیں سکتے کہ باقی دنیا جو ہے وہ ہمارے فیصلوں کے آگے یا ہماری خواہشات کے آگے وہ تابع نہیں ہے ان خواہشات. ٹھیک ہے. اچھا شاید امین صاحب، یورپ سے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو اس سے کیا سی پیک بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ جب اقتصادی حالات میں کوئی برا اثر پڑے گا تو سی پیک پہ بھی منفی اثر آئے گا. ابھی تک تو یورپ نے کوئی سی پیک میں کوئی براہ راست دلچسپی نہیں لی ہے، لیکن یہ کہ دیکھیے یورپ جو ہے ایک بہت اہم EU جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی بہت اہم ایک گروپ آف کنٹریز ہے. نہ صرف اس میں فرانس شامل ہے، دیگر ممالک شامل ہیں. ایک دنیا کی اقتصادی طاقت ہے، ایک سیاسی طاقت ہے، ایک فوجی طاقت ہے. تو ہمیں فرانس یقیناً ایک اہم ملک ہے، لیکن اس کی یورپین یونین کی ممبرشپ اور اس کا جو اثر رسوخ یورپین یونین میں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے تعلقات کو یورپین یونین کے ساتھ کسی حال خراب نہیں کرنا چاہیے. اصل ایشو یہ سارا آزادی رائے کا جس پہ میں ذکر کر چکا ہوں. وہاں کے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں. ایک کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی رائے میں بیچ میں آنا چاہتے ہیں. ہم آزادی رائے کے خلاف نہیں ہیں. ہم بالکل مانتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ جو آزادی رائے سے کہیں، لیکن بعض سبجیکٹ کے اوپر آزادی رائے نہیں آتی. مثال کے طور پہ میں کسی کی پبلکلی بے عزتی کرنا شروع کروں اور یہ کہوں کہ یہ تو میری آزادی رائے ہے. نہیں ہے، میری آزادی رائے نہیں ہے. یہاں آپ نے کسی کے خلاف ایک بہتان لگایا، اس کی بے عزتی کی ہے، ایک اس میں لائبل بنتا ہے، اس میں آپ کے خلاف ایک کیلمنی کا چارج بنتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ
ایک تو جہاں تک میرے علم میں فرانسیسی صدر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے اسلامی حجاب اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا تھا. ہم نے ایک بات کو اور بھی آگے ٹویسٹ دیا ہوا ہے, جو انہوں نے نہیں کہا تھا وہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ کہتے بھی اس سے کوئی گستاخی کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے. فرانس کو ہمیں اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ آزادی رائے کا سلسلہ نہیں ہے کسی کی بے عزتی کرنا, خاص طور پہ ایک عظیم شخصیت کی بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہے وہ آزادی رائے نہیں ہے بلکہ مس یوز آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے. فاروق صاحب سی پیک کس طرح متاثر ہوگا اس سے, اور اگر سی پیک متاثر ہوتا ہے تو پھر فائدہ کس کو ہوگا, نقصان پاکستان کو ہوگا؟ سی پیک کا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ حقیقت میں تو یورپی مارکیٹس تک رسائی کے لیے ہے نا. دیکھیے میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ جس دوراہے پہ ہم نے پاکستان کو لا کھڑا کیا ہے, جہاں اس قسم کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات کیا ہوں گے, پاکستان کے معاشی مفادات کا تحفظ کس طرح ہوگا, یہ ہمیں اپنا گریبان کھول کے جھانکنا ہوگا کہ ہماری اپنی کمزوریاں کیا آ رہی ہیں. ہماری ایک ٹیم کی بڑی سخت کمزوری نظر آتی ہے, ہماری ایک ویژن کی بڑی سخت کمزوری نظر آتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے, اور جس سمت میں جانا ہے اس کا تعین جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے اندر رہ کے ایک ٹیم نے کرنا ہے. اور میں بار بار یہی زور دے رہا ہوں کہ وہ ٹیم مجھے کہیں ایگزسٹ نظر نہیں آتی کہ وہ کہیں بنائی گئی ہو. وہ ٹیم جب تک نہیں بنائی جائے گی اس قسم کے پرابلم جو ہیں وہ بار بار اٹھ کے سامنے آئیں گے. اور اگر ایسے جو غیر سرکاری طاقتیں ہیں ان کو مزید تقویت پہنچاتے جائیں گے تو ریاست اٹ سیلف جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی, چاہے وہ سی پیک ہو یا ہمارے تعلقات باقی دنیا سے ہوں. تو یہاں پہ کمزوری ہمارے اپنے اندر سے آ رہی ہے اور اس کمزوری کو ہم نے دور کرنا ہے. اس کمزوری کے نتیجے میں یہ باقی ساری علامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو جب تک ہم پالیسی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے ٹھوس قسم کی ٹیمیں نہیں بنا پائیں گے, کوئی ویژن نہیں دیں گے اپنے ملک کے اندر, اس وقت تک ہمیں جو ہے یہ ان ساری دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا شاہد صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ OIC پر یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر اگر تمام جو مسلم ممالک ہیں یک زبان ہو کر آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقل بنیادوں پر ہم یہ معاملہ جو ہے یہ حل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, تو ناموس رسالت والا معاملہ اگر ہم پرماننٹ بنیادوں پر, مستقل بنیادوں پر ہم چاہیں کہ حل ہو جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر یک زبان ہو کر تمام بات کریں؟ دیکھیے میں OIC میں بھی پاکستان کا سفیر رہا ہوں. جی OIC بڑا اچھا ادارہ ہے. اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتا ہے. اور OIC بھی دیکھیے ایک بہت اس میں اسپریڈ آؤٹ کنٹری, اسکیٹرڈ کا ادارہ ہے. کچھ ملک افریقہ میں ہیں, کچھ ایشیا میں ہیں, ایون لیٹن امریکہ میں بھی ہیں. تو ان میں جو اہم ممالک ہیں وہ چند ہیں, لیٹ اس بی ایبسولوٹلی فرینک. ان میں پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, ایران, ترکی, مصر, انڈونیشیا, نائجیریا, یہ چند اہم ملک ہیں. یہ اگر کوئی مشترکہ پوزیشن لے لیتے ہیں, اٹ از اے اسمال گروپ, 5-10 ممالک کا ہے. ان میں اگر آپس میں کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے, اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والی پالیسی اختیار کرنی ہے, تو پھر دیگر OIC ممالک جو ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں گے. وہ عام طور پہ دے آر لائٹ ویٹ, عام طور پہ جو دوسرے بڑے ممالک کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہم اختیار کریں کہ چند جو اہم ترین اسلامی OIC کے ملک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ ایک کامن پلیٹ فارم بنا لیں, تو پھر یقیناً OIC میں ایک مسئلہ موجود ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ آئل ایکسپورٹر کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلامک ممالک سے ہوتا ہے. گیس کے بھی وہاں بہت ریزرو ہیں, آئل کی ان کی انکم کی بہت ان کی ایک اہمیت ہے. تو یہ اپنا اثر رسوخ صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مشترکہ لایا ہے عمل ہو, اور اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. بھائی 8-10 ملکوں میں آپس میں بات چیت کر کے کیوں نہیں ہم کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ گویا OIC ایز آف ناؤ کوئی خاص امپورٹنس نہیں رکھتی ہے, لیکن یہ کہ اگر OIC اپنے اثر رسوخ کو صحیح معنوں میں استعمال کرے تب ایز اے بلاک وی کین کریٹ اے سچویشن جس میں یورپ یا فرانس جو ہے اس قسم کی ناپسندیدہ حرکتوں سے دور رہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, میں آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی, پھر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے دونوں کا. دیکھیے اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کے جو اصل مسائل ہیں وہ 3 ہیں. وہ غربت ہے, وہ مہنگائی ہے
وہ بے روزگاری ہے. اور جو خارجہ پالیسی ہے جہاں تک میں اس کو سمجھ پاتا ہوں اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو طاقت کی بنیاد ہے وہ آپ کی اپنی معاشی طاقت ہے، وہ آپ کے ملک کے اندر کی اندرونی طاقت ہے. اس وقت بہت سارے OIC کے ممالک جو ہیں جس میں پاکستان شامل ہے، ہم اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کسی طاقت کی بنیاد پہ اس کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے. تو دوبارہ سے آئی تھنک اٹ اسٹارٹس فرام دا انٹرنل سائڈ. ہم پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اور اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں جو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں، جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ جب تک ہم اکنامک پالیسی، انٹرنل اسٹریٹجک پالیسی ہم اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اپنے مفادات جو ہیں وہ دنیا کو نہیں دکھا سکے. ٹھیک ہے جی، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.